बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं विसामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक अमरीकी जरीदे इंटरसेप्ट ने पाकिस्तान में रिजीम चेंज ऑपरेशन के हवाले से एक स्टोरी पब्लिश की है और इस वक्त पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में तो उस पर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बहस कल रात से हो रही है, लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया के जो जर्नलिस्ट है या जो तज्ज़िया निगार है, जो दानिश्वर हैं, उन हलकों के अंदर उस पर यह डिस्कशन हो रही है कि अमेरिका ने किस तरह पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की हुकूमत ख़त्म करने के लिए रिजीम चेंज ऑपरेशन कर दिया था पिछले साल। अभी जो एक मुबैना साइपर है जिसकी कॉपी भी इंटरसेप्ट ने पब्लिश की है, उसके तो अभी तक चूंकि ऑफिशियली तस्दीक तो नहीं हुई है, अगरचे अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन ने उसकी तस्दीक कर दी है कि जो कंटेंट्स है उसकी उन्होंने तस्दीक कर दी कि अमेरिका इमरान खान के दौरा रूस पर खुश नहीं था और जो कंसर्न वहाँ पे शो किए गए हैं उसकी भी उन्होंने एक किस्म की तस्दीक कर दी है। उसके साथ साथ मुबैना तौर पे पाकिस्तान के अंदर इस स्टोरी पर टीवी शोज के अंदर डिस्कशन पर पाबंदी आयद कर दी गई है, गैर एलानिया। ये बताया जा रहा है, कुछ जर्नलिस्ट की तरफ से ये क्लेम किया जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर इस स्टोरी पर मीडिया में डिस्कशन नहीं होगी, न कोई बात होगी। तो ये दो जो स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन की तस्दीक और दूसरी तरफ कुछ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट की तरफ से ये क्लेम कि पाकिस्तान में इसके हवाले से डिस्कशन पर या इस स्टोरी को पब्लिश करना वगैरह वगैरह इस पर पाबंदी लगा दी गई है। इन दोनों बातों को अगर आप सामने रखेंगे तो इसका मकसद ये है कि इस स्टोरी के अंदर जान है। जो रिपोर्टर्स है जिन्होंने ये स्टोरी की है वो ये क्लेम करते हैं कि उनको पाकिस्तान की मिलिट्री सोर्सेज के तरफ से ये जो कॉपी है ये मिली है, क्योंकि इस वक्त जो पीडीएम के माउथ पीस है वो उनका ये दावा है कि ये इमरान खान या तहरीक इंसाफ की तरफ से इस जरीदे को या इस मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को ये काफ़ी प्रोवाइड की गई हैं। लेकिन वहाँ पे उसके अंदर दो तीन सवालात है। एक तो ये सवाल है उसके हवाले से कि जून में इमरान खान की इस जरीदे के साथ इंटरव्यू हुई थी, वो भी वाशिंगटन से। तो मेरे ख्याल में कोई भी बंदा अगर इमरान खान उनको ये कापी दे देते तो कोई भी बंदा इस वक्त अगर आप व्हाट्सएप के ज़रिए भेजेंगे, आप ईमेल के ज़रिए भेजेंगे या किसी और के ज़रिए भेजेंगे तो उसको इंटरसेप्ट करना, उसको उसका पता लगाना इतना मुश्किल नहीं होता। इसी वजह से ये चीज़ मुमकिन नहीं है कि आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप इसको किसी भी बंदे के साथ शेयर करें। दूसरा उसमें सवाल ये है कि फौरन आप इसके तरफ से बार बार ये बात कही गई है कि जो साइपर की ओरिजिनल कॉपी है वो वजारत खारिजा के अंदर महफूज पड़ी है। अभी उसके मिनट्स की बात हो सकती है कि जो उस पर दो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के मीटिंग्स हुए थे, तो उस कमेटी के मीटिंग्स या उसके जो मिनट्स है वो लीक हो सकते हैं और उसको कोई भी लीक कर सकता है, क्योंकि वो मिनट्स मुख्तलिफ मिनिस्टर्स के पास, मुख्तलिफ सेक्रेटरीज के पास, मुख्तलिफ इदारों के पास वो चली जाती हैं। तो ये एक्सपेक्टेड है कि वहाँ से किसी ने लिख करके दिया हो, ये अल्लाह बेहतर जानता है, उस पर कुछ कमेंट्स करना मुश्किल है। लेकिन इस स्टोरी से क्या साबित हुआ, इससे दो तीन बड़े इंपॉर्टेंट बातें सामने आ गई। नंबर वन, अमेरिका बहुत ज़्यादा गुस्से में थी जब इमरान खान ने रूस का दौरा किया और अमेरिका का ये सोच था कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने किस तरह रशिया का दौरा किया हमारी इजाज़त के बगैर, यानी वो पाकिस्तान को अपना एक किस्म का एक गुलाम टाइप का मुल्क शायद कि वो समझ रहे थे या समझ रहे हैं। लेकिन जो लैंग्वेज वहाँ पे इस्तेमाल की गई है, जिसके पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने 2 मरतबा उसकी मीटिंग में भी उसकी तस्दीक हुई है और उसकी मजम्मत भी की गई और इवन के अमेरिकन जो डिप्लोमेट था उसको समन भी किया गया ताकि वो प्रोटेस्ट किया जा सके। जो लैंग्वेज एक छोटे से ऑफिसर ने पाकिस्तानी एम्बेसडर के सामने इस्तेमाल की है वो बहुत ज़्यादा खौफनाक है कि
پاکستان کے اندر یہ جو پولیٹیکل نو کانفیڈنس جو موشن عمران خان کے خلاف ٹیبل ہوتا جا رہا ہے، اگر یہ وہاں پہ پرس کرے اگر کامیاب ہو جائے تو اس کے بعد پھر ہمارے تعلقات تو ٹھیک ہو سکتے ہیں، لیکن اگر یہ کامیاب نہیں ہوا تو اسی صورت میں پھر پاکستان کو نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آگے پھر وہ بتاتے ہیں کہ یہ تو پاکستان کے اندر اگر یہ پولیٹیکل چینجز آ گئے تو پھر جو ڈینٹس لگے ہیں، جو ہمارے تعلقات اگر خراب ہوئی ہے یا امریکہ کو بہت زیادہ غصہ ہے عمران خان کے دورہ روس پر، تو پھر وہ معاملات تو درست ہو سکتے ہیں، لیکن اگر عمران خان اسی طرح اقتدار میں رہیں گے تو پھر آپ کو نہ صرف امریکہ بلکہ یورپ کے طرف سے بھی نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور اس پر پھر ہم سوچیں گے اور کوئی فیصلہ کریں گے۔ دیکھیے، ایک قسم کی پاکستان کو براہ راست دھمکی دی گئی کہ عمران خان کو ہٹانا ہے، اگر آپ عمران خان کو نہیں ہٹائیں گے تو پھر آپ سے ہمارے تعلقات خراب ہوں گے اور پھر آپ کو نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اچھا، یہاں پہ ابھی آپ سوچ لیں کہ جس وقت عمران خان نے بھی اس کی بار بار وضاحت کی کہ جب میں روس کے دورے پہ جا رہا تھا تو اس وقت میں تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، جس میں ملٹری، فورن منسٹری، دیگر جو جتنے بھی کنسرن بندے ہیں اور کنسرن ڈپارٹمنٹ ہے، ان تمام سے مشاورت کے بعد میں نے یہ دورہ کیا، مطلب یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ بینگ اے پرائم منسٹر، پاکستان کے 22 یا 25 کروڑ عوام کا ایک منتخب وزیر اعظم، کیا اپنے ملک کے فورن پالیسی کے حوالے سے یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ ان کو کس ملک کا دورہ کرنا چاہیے؟ کیا پاکستان کا کوئی بھی وزیر اعظم امریکہ سے پوچھ کر کسی ملک کا دورہ کریں گے؟ یہ بڑے بنیادی سوالات ہیں پاکستانی قوم کے لیے، پھر پاکستانی اداروں کے لیے۔ امریکہ کو یہ اختیار کس نے دیا ہے کہ وہ پاکستان کے پالیسیز کے حوالے سے فیصلے کریں گے؟ امریکہ کو یہ اختیار کس نے دیا ہے کہ وہ پاکستان کے اندر پاکستانی عوام کا ایک منتخب وزیر اعظم کو اسی طریقے سے ہٹائیں گے؟ پھر اس میں دوسرا سوال یہ ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کا اس کے اندر رول کیا رہا ہے؟ دیکھیں، اس میں میرے خیال میں پی ڈی ایم کی جماعتوں کو کسی بھی صورت میں معاف نہیں کیا جا سکتا۔ اگر پی ڈی ایم کی جماعتوں نے امریکی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے عمران خان کے خلاف ایک اچار بنا کر ایک ایکا کر لیا اور عمران خان کی حکومت کو گرا دیا، تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا ان پی ڈی ایم کی جماعتوں نے اپنے ملک اور اپنے قوم کے مفادات کا دفاع کیا، اس کا خیال رکھا؟ اس میں یہ بھی سوال ہے کہ کیا پی ڈی ایم کی یہ جماعتیں جنہوں نے اگر امریکی خواہش پہ یہ رجیم چینج آپریشن یہاں پہ کیا تھا، کیا یہ پاکستان اور پاکستانی قوم کے ساتھ مخلص ہیں؟ یہ بڑی بنیادی قسم کے سوالات ہیں۔ پھر آگے آپ آ جائے کہ اس میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا جو کردار اس وقت رہا، کیا ان کا جو کردار تھا وہ اپنے ملک کے مفادات کے مطابق ہی تھا؟ اس کا سوال تو وہ بہتر دے سکتے ہیں، کیونکہ ریجیم چینج آپریشن کے بعد پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ چکا ہے۔ پاکستان کی اکانومی تباہ ہو گئی۔ اس وقت پاکستان کے عوام کے لیے، اپنے بچوں کے لیے 2 وقت کا جو کھانا ہے، جو روٹی ہے، اس کو پیدا کرنا بہت زیادہ مشکل ہو چکا ہے پاکستان کے 98% لوگوں کے لیے۔ پھر پاکستان کی سیکیورٹی کے حالات آپ دیکھ لیں، پچھلے 16 مہینوں کے اندر پاکستان کے جو عمران خان کے دور کے جو ان کا آخری ٹائم تھا، اور اس میں ایک بہترین قسم کا امن پاکستان کے اندر قائم ہو چکا تھا۔ پچھلے 16 مہینوں کے دوران پی ڈی ایم کی حکومت میں پاکستان کا امن ایک بار پھر تباہ ہوا، دہشت گردی کو واپس پاکستان کے اندر لائے گئی۔ پاکستان کے اندر ایک تاریخ کی بدترین پولیٹیکل کرائسس شروع کیے گئے۔ پاکستان کے اندر آپ دیکھ لیں، ملک کی تاریخ میں پہلی بار پٹرول کی قیمتیں 272 تک پہنچ گئی۔ ملک کی تاریخ میں پہلی بار ڈالر کی قیمت تقریباً 300 تک پہنچ گئی۔ یہ وہ کرائسس ہے جو ریجیم چینج آپریشن کے نتیجے میں امریکہ نے پاکستان پر مسلط کر دیا، اور اس کا جو خمیازہ ہے وہ آج پاکستانی قوم وہاں پہ ادا کر رہی ہے۔ تو ابھی سوال یہ ہے
کہ جو عمران خان بتا رہے تھے قوم کو، جو ان کا دعویٰ تھا، ایک تو اس سٹوری سے عمران خان کا وہ دعویٰ درست ثابت ہوا، جو کچھ وہ قوم کو بتا رہے تھے کہ امریکہ نے کس طریقے سے پاکستان کے اندر ریجیم چینج آپریشن کیا۔ پھر اس کے اندر یہ بھی بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ جو ڈونلڈ لو ہے کہ ہمیں جو امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے یا جو ان کا ایڈوائزر ہے، وہاں سے ان کو بتایا گیا کہ دورہ روس عمران خان کا ذاتی فیصلہ تھا، اور اس میں پاکستان کے جو فوجی اس وقت کی قیادت تھی، باجوہ صاحب، ان کا کوئی رول نہیں تھا۔ یہاں بھی باجوہ صاحب کے کردار پہ سوالات اٹھتے ہیں کہ کیا یہ ساری چیزیں انہوں نے امریکن آفیشل کو کمیونیکیٹ کر دیے تھے کہ یہ جو عمران خان وہاں پہ گئے، جو کچھ روس نے وہاں پہ یوکرین پہ اٹیک کیا، اس وقت ماسکو میں عمران خان موجود تھے، تو یہ عمران خان اپنے ذاتی مرضی سے وہاں پر گئے تھے اور اس میں باقی سٹیک ہولڈر کا کوئی کردار نہیں تھا۔ یہ بھی ایک بڑا بنیادی سوال ہے باجوہ صاحب کے حوالے سے، جو عمران خان بار بار بات کر رہے ہیں، وہاں پہ اس کی بھی تصدیق ہو رہی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ آ جائیے یہاں پہ یہ بھی ایک سوال ہے کہ اس کے بعد باجوہ صاحب نے اسلام آباد میں ایک کانفرنس تھی سیکیورٹی کے حوالے سے، اور وہاں پہ انہوں نے جو موقف اپنایا وہ پاکستانی اسٹیٹ یعنی پاکستانی حکومت کے موقف کا بالکل برعکس تھا۔ انہوں نے ایک قسم کی اپنی اسٹیٹ کی جو پالیسی تھی اس کو وائلیٹ کر دیا وہاں پہ۔ تو وہاں بھی باجوہ صاحب کا جو ایک کردار تھا اس پہ یہاں پہ سوالات اٹھ سکتے ہیں۔ لیکن ان ساری چیزوں کے علاوہ یہ سارے ایک ایسے وقت میں یہ سٹوری آ گئی کہ اگر پی ڈی ایم کی حکومت موجود ہوتی تو آج شاید عمران خان کے خلاف ایک اور ایف آئی آر اس سٹوری کے نتیجے میں درج ہو سکتا تھا۔ ابھی دیکھنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کیا اس پر بھی عمران خان کے خلاف کوئی ایک اور ایف آئی آر درج کرنے کا اقدام کریں گے، لیکن وہاں پہ سوال یہ ہے کہ آپ عمران خان کے خلاف یہ چیز ثابت نہیں کر سکتے، کیونکہ جو کنسرن رپورٹر ہے وہ کلیم کرتے ہیں کہ انہیں ملٹری کے کسی سورس کی طرف سے یہ جو کاپی ہے یا جو انفارمیشن ہے وہ مل چکی ہے، عمران خان کی طرف سے یا پی ٹی آئی کی طرف سے ان کو نہیں ملے۔ ایک تو انہوں نے وہاں پہ اس کی تردید کر دی ہے اور وہاں پہ یہ موقف اپنایا ہے، تو اسی وجہ سے عمران خان کے خلاف آپ کوئی ایکشن نہیں لے سکتے۔ لیکن یہاں پہ پی ڈی ایم کو ایک ناقابل تلافی نقصان اس وقت پہنچ چکا ہے۔ کیا ابھی ان کی حکومت ختم ہو گئی؟ وہ حکومت سے چلے گئی، اسمبلی تحلیل ہو گئی، اور آٹومیٹیکلی جب اسمبلی تحلیل ہو جائے تو حکومت بھی ختم ہو گئی۔ تو اس وقت ابھی مسلم لیگ نون، نواز شریف، مریم نواز، شہباز شریف، آصف زرداری، بلاول بھٹو، مولانا فضل الرحمان، ایمل ولی، ایم کیو ایم، مینگل، قاپ لیگ، آفتاب شیرپاؤ، اسی طرح اس کے ساتھ جو ایک جے یو آئی، پتہ نہیں جمعیت علماء پاکستان یا کوئی اور ہے جو ایک پارٹی ہے وہ، اور ایک اور بھی ہے جو 13 جماعتیں ہیں۔ ابھی ان کی لیڈرز اپنا پوزیشن قوم کے سامنے واضح کرے کہ جب یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی، جب ان کو امریکی ایمبیسی میں یہاں پہ بلایا جا رہا تھا، جب امریکن آفیشلز ان سے یہاں پہ ملاقاتیں کر رہے تھے اور پاکستان کے اندر ریجیم چینج آپریشن کے لیے گراؤنڈ ہموار کیا جا رہا تھا، تو اس وقت ان لوگوں نے پاکستانی قوم کے اگینسٹ امریکہ کا کس طرح ساتھ دیا؟ یہ وہ بنیادی سوال ہے جس کا جواب پی ڈی ایم کی یہ جماعتیں قوم کو دے سکتی ہیں، اور قوم بھی میرے خیال میں ابھی بڑی شدت کے ساتھ یہ سوالات اٹھائیں گے کہ کیا یہ جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں یہ پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں؟ اگر ان کو ان ساری چیزوں کا فرض کرے اگر علم تھا، اور اس کے باوجود ان لوگوں نے اپنے قوم کی ایک الیکٹڈ حکومت کو گرایا اور یہ ساری چیزیں کر کے اس کے بعد پھر اقتدار میں آ گئی اور پاکستان کو اس مقام تک پہنچا دیا جہاں پہ آج پاکستان کھڑا ہے، کہ جہاں پہ ایک بدترین قسم کی صورتحال ہے پاکستانی عوام کی، تو یہ جو ساری چیزیں ان لوگوں نے کی، ان کو اس کے بدلے میں امریکہ کی طرف سے کیا کچھ ملا؟ کیا جو امریکہ نے وعدہ کیا تھا کہ پاکستان کے ساتھ ان کی جو پالیسی ہے یا جو ان کے ایک غصہ ہے وہ ختم ہو کر پاکستان کو ہیلپ آؤٹ کریں گے، تو امریکہ نے پاکستان کو پچھلے 16 مہینوں میں کس حد تک ہیلپ آؤٹ کیا؟ کتنے ڈالرز پاکستان کو دیے؟
پھر جب مودی اور بائیڈن کی ملاقات تھی اور وہاں پہ جو مشترکہ اعلامیہ آیا اس میں پاکستان کے خلاف کس طرح کا لینگویج انہوں نے استعمال کیا جو یہ پاکستان کی قربانی جو پی ڈی ایم کی جماعتوں نے امریکہ کے لیے دی تھی اس کا صلہ ہمیں اسی صورت میں ملا؟ یہ وہ بنیادی سوالات ہیں جس کا جواب پاکستانی قوم پی ڈی ایم کی ان جماعتوں سے ڈیفینیٹلی مانگیں گے، اور پی ڈی ایم کی یہ جماعتیں اپنا پوزیشن کلیئر کریں۔ یہ نہیں کہ جو رانا ثناء اللہ ٹویٹ کر رہے ہیں کہ یہ انفارمیشن کس طرح لیک ہو گئی، یہ چیز کس طرح وہاں پہ انٹرسیپٹ نے پبلش کی۔ نو، انفارمیشن لیک ہونا، انفارمیشن وہاں پہ پبلش ہونا وہ ایک الگ سوال ہے۔ وہ اگر غلط ہے تو پاکستان کے ایمبیسی امریکہ کے اندر اس جریدے کے خلاف، اس میڈیا آؤٹ لیٹ کے خلاف عدالت میں جا کر وہاں پہ کیس کر سکتے ہیں کہ وہ ہمیں ثابت کرے کہ یہ سارے انفارمیشن درست ہے۔ وہ پاکستانی حکومت کا کام ہے۔ سوال یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی جماعت ہے قوم کو یہ جواب دے کہ یہ جو سارے انفارمیشن وہاں پہ پبلش ہو گئی ہے اور جس کی وہ تردید بھی نہیں کر سکتے، کس طرح انہوں نے امریکی مفادات کا دفاع کر کے پاکستانی قوم کو آج کے اس مقام پر پہنچائے۔ دوسرا، باجوہ صاحب کو اپنا پوزیشن کلیئر کرنا چاہیے کہ کیا انہوں نے امریکی انتظامیہ کو یہ ساری چیزیں کنوے کر دیے تھے اور انہوں نے ان کو یہ بتا دیا تھا کہ عمران خان کا دورہ روس ان کا ذاتی فیصلہ تھا؟ اگر ان کا ذاتی فیصلہ بھی تھا فرض کرے، تو کیا یہ ان کا فرض نہیں تھا کہ وہ اپنے ملک کے وزیر اعظم کو پروٹیکٹ کر دیتے؟ کیا یہ ان کا فرض نہیں تھا کہ وہ امریکن اگر اس قسم کی دھمکیاں ان کو دیتے ہیں تو وہ ان کے سامنے وہاں پہ جا کر کھڑے ہو جاتے کہ ہم ایک آزاد ملک ہے، ایک خود مختار ملک ہے، ہم اپنے مفادات کو دیکھ کر اس کے مطابق فیصلے کرتے ہیں؟ کیا امریکہ نے کبھی پاکستانی مفادات کو دیکھ کر کوئی فیصلہ کیا؟ بلکہ امریکہ تو ہمیشہ اپنے ذاتی مفادات کو دیکھ کر فیصلے کرتے ہیں۔ تو آپ کس طرح اس قسم کی دھمکی ہمیں دیتے ہیں؟ لیکن وہاں پہ بالکل ایک الٹ قسم کا کام ہوا۔ اسی وجہ سے میرے خیال میں اس پر مزید بھی ابھی اس میں تفصیلات سامنے آئیں گے، اس پر بات کریں گے، لیکن آج کی یہ جو دو بڑے امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ پی ڈی ایم اپنا پوزیشن کلیئر کرے پاکستانی قوم کے سامنے کہ امریکی مفادات کے لیے انہوں نے پاکستان کو کس طرح قربان کر دیا۔ دوسرا، باجوہ صاحب کو اپنا پوزیشن کلیئر کرنا چاہیے کہ انہوں نے یہ ساری چیزیں واقعی اس وقت کر دیے تھے، اور انہوں نے اگر یہ ساری چیزیں اس وقت ہو رہی تھی تو انہوں نے اپنی حکومت کو، اپنے ایک وزیر اعظم کو کس طرح امریکی سازش سے نہیں بچا؟ یہ دونوں بنیادی سوالات ہیں اور میرے خیال میں قوم کے سامنے اس کی وضاحت ہونی چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے۔